अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदु लाइब्रेरी चैनल। आज जो आपके लिए नावल लिख रहे हैं उसका नाम है बेरहम सौदागर मेरा और इसकी राइटर हैं अमसल नूर। रात के 12 बजे वो बारिश में भीगती हुई जा रही थी। इसे अपना आप बचाना था, इसे शख्स से अपना आप बचाना था जिसने इसे ख़रीदा था, जिसके आगे वो बेच दी गई थी। तेज़ बारिश इसके जिस्म पर पहने हुए कपड़ों को गीला कर रही थी। इसके नाजुक वजूद का हर एक ज़ाविया नुमायाँ हो रहा था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। इसे बस इस कैद खाने से निकलना था जिस कैद खाने में वो कैद थी। अभी वो सड़क पर भाग रही थी जब सामने से आती काली गाड़ी रुकी थी और काली गाड़ी की रोशनी इसकी आंखों में पड़ी थी। इसने अपने फूलते हुए सांस के साथ अपनी आंखों पर हाथ रखा था जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला और गाड़ी में से अरमान शाह बाहर निकला था। इसके गुस्से से माथे की और गर्दन की रगें फूल रही थी और वो कदम कदम लेता हुआ इस नाजुक सी लड़की के पास आया। इसकी हालत देखकर वो यकदम ठटक गया था। वो 16 साल की नाजुक सी लड़की थी जो कल ही इसकी रखेल बनी थी और अब इसका नाजुक सा वजूद बारिश में भीगकर इसको बेचैन करने के लिए काफ़ी था। वो कुछ लम्हे के लिए तो अपनी जगह से हिल नहीं सका था। बारिश इसे भी मुकम्मल गीला कर चुकी थी। अगले ही पल इसकी हरकत को देखते हुए वो आगे बढ़ा था और अपने दोनों हाथों से इसके दोनों बाजू दबोचे थे। क्या तुम भूल गई हो तुम कौन हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर से बाहर निकलने की? क्या तुम भूल गई हो तुम मेरी खरीदी हुई रखेल हो और तुमने मुझे खुश करना है, लेकिन शायद तुम्हें इज़्ज़त रास नहीं है और तुम रात के इस वक्त अपनी इज़्ज़त को दूसरों के हाथों देने के लिए सड़कों पर घूम रही हो। तुमने अपना हुलिया देखा है, इस बारिश में तुम सबको सरेआम दावत दे रही हो, इससे पहले कि बाहर के भेड़िए तुम्हें नोच डाले। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे वजूद को नोच डालता हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिश है। अरमान शाह गुस्से से दहाड़ा था और सुनसान सड़क पर इसकी आवाज़ गूंजी थी। वो नाजुक सी 16 साल की लड़की सानिया इसकी आवाज़ से डर गई थी। इसने अपने हाथ अपनी आंखों से हटाए थे। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने नहीं रहना आपके पास, मुझे नहीं रहना आपके पास, आप बहुत गंदे हैं, आप मुझे मारते हैं, मैंने नहीं रहना आपके पास। सानिया अपने बाजू अरमान शाह की गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश में चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इसके आंसू बारिश के कतरों में बह रहे थे, लेकिन अरमान शाह को इस पर ज़रा भी रहम नहीं आया था और ना ही अब रहम आना था। अपनी बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ, तुम्हें घर जाके बताता हूँ कि मैं कितना गंदा हूँ और मैं तुम्हें मारता हूँ कि नहीं। अभी तक मैंने तुम्हें प्यार से रखा है, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें मेरा वो रूप देखना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था। अरमान शाह ने इसको बाजू से पकड़कर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एक झटके से इसे फ्रंट सीट पर बैठाया था। सानिया का कमज़ोर वजूद अरमान शाह के मजबूत वजूद के आगे कोई भी मज़ामत नहीं कर पाया था और वो कामती हुई गीले वजूद के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। इसके आंसू मतवातर बह रहे थे। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो जितना इस शख्स से भागना चाहती थी, जितना इसके घर से दूर जाना चाहती थी, वो इसे कहीं ना कहीं ढूंढ लेता था और ये अब दूसरी बार हुआ था। पहले भी वो इसके घर से भाग निकली थी और फिर वो इसे ढूंढ लाया था और आज फिर वो मौका देखे हुए इसके घर से भागी थी। बारिश की वजह से घर में सब मुलाजिमीन सो चुके थे और अरमान शाह भी घर में नहीं था, लेकिन इसकी किस्मत में वही कैद लिखी थी, अरमान शाह की कैद। सानिया एक मतवातर घराने में पैदा हुई थी। इसके वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए थे और वो अपने चाचा के पास रहती थी। वो चाचा इसका सगा नहीं था, इसके वालिद साहब के एक कज़न थे जिसके पास वो रहती थी। सानिया के चाचा की कोई औलाद नहीं थी। सानिया के वालिदैन के ज़िंदा रहते इसके चाचा इससे बेहद प्यार करते थे और फिर अचानक इसके वालिदैन का इस दुनिया से चले जाना और फिर अपने चाचा के घर रहना, इसे लगा कि शायद इसके चाचा इसे वही प्यार मोहब्बत देंगे जो इसके वालिदैन इसको देते थे, लेकिन इसकी गलतफहमी थी। इसके चाचा ना सिर्फ नशा करते थे बल्कि लड़कियों की सप्लाई भी करते थे और यही वजह थी कि वो सानिया को बड़े ही प्यार से और मोहब्बत से अपने साथ लेकर आए थे और इसे घर में रहने के लिए जगह दी थी। कुछ दिन तो सानिया के लाड उठाने के बाद इसके चाचा ने एक जगह पर इसका सौदा कर दिया था और सानिया जो भी 16 साल की जवानी की दहलीज पर इसने कदम रखा था और इसका नाजुक वजूद और इसकी खूबसूरती इसकी सज़ा बन गई थी। इसके चाचा ने अपना दोस्त कहकर जिस शख्स से इसकी मुलाकात करवाई थी वो शख्स असगर था, जो लड़कियों को दुबई सप्लाई करता था। सानिया को देखकर इसकी आंखें फैल गई थी और वो इसको बहुत ही भारी कीमत में आगे दुबई में बेचने वाला था। यही सोचकर इसने इसके चाचा को सानिया के बदले में खासी भारी रकम की ऑफ़र की थी और सानिया के चाचा के दिलो दिमाग में लालच आ गया था और इसने अपनी बीवी को बताए बगैर ही सानिया का सौदा कर दिया था। और फिर यूँ हुआ
کہ ثانیہ کو اس کے چاچا نے بیچ دیا اور وہ رات کے اندھیرے میں اسے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ڈال کر اس شخص کے حوالے کر گیا تھا۔ ثانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا۔ وہ کمرہ اس کے چاچا کے گھر کا نہیں تھا، وہ ایک الگ سے کمرہ تھا۔ اس کمرے کو دیکھنے سے اسے احساس ہوا کہ وہ کہیں اغوا ہو گئی ہے، لیکن اگلے ہی پل دروازہ کھولا اور ایک موٹا بدصورت سا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی ثانیہ کے جسم سے جیسے روح نکلی تھی۔ اس نے فوراً چادر کھینچ کر اپنے جسم کو ڈھانپا۔ اس کا نازک سا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ شخص قدم قدم لیتا اس کے پاس آیا۔ اٹھ گئی تم؟ کافی گہری دوائی دی تھی تمہارے چاچا نے تمہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں یہاں سے جانا ہے، یہ تمہارا پاسپورٹ ہے اور تمہاری فلائٹ بک ہو گئی ہے دبئی کے لیے، اور خبردار جو تم نے کوئی بھی آواز نکالی نہیں تو تمہیں مارنے کے لیے مجھے ذرا بھی وقت نہیں لگے گا۔ اس آدمی نے اپنی بھاری آواز میں کہا تھا، اور ثانیہ یہ سب سنتے ہی اس کے جسم سے جان نکلی تھی، یعنی اس کے چاچا نے اس کا سودا کر لیا تھا۔ وہ چاچا جو اس کے باپ کی موجودگی میں اس کے صدقے واری جاتا تھا، وہ اس کا سودا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، لیکن یہاں پر کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی چادر لیے وہیں پر بیٹھی تھی جب وہ آدمی دوبارہ آیا اور اسے دیکھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ثانیہ کے نازک وجود کو ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھایا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ عزت سے پیش آؤں، تمہارے ساتھ سختی نہ کروں، تو یہ کپڑے پڑے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی، تمہیں اپنے وجود سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ کہتے ہوئے اس شخص نے اپنی گندی نظر ثانیہ کے وجود پر ڈالی تھی، اور ثانیہ اس کی نظر کو سمجھتے ہوئے جلدی سے اس نے کپڑے پکڑے تھے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے شدت سے اپنی موت کی دعا مانگی تھی، لیکن کچھ دعائیں بہت دیر سے قبول ہوتی ہیں، شاید اس کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ثانیہ بلیک کلر کی لانگ میکسی پہنے باہر آئی تھی اور وہ شخص وہیں پر کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے جیسے ہی ثانیہ پر نظر ڈالی، اس کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ وہ اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا اور ثانیہ کا وجود کانپ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ثانیہ کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ تو مال بہت اچھا ہے، لیکن افسوس میں تمہیں چھو نہیں سکتا۔ کاش میرے مالک نے مجھے اجازت دی ہوتی تو میں آج تمہارے وجود کے ایک ایک حصے سے اپنی پیاس بجھاتا، اس آدمی نے کہتے ہوئے اپنے ہونٹ جیسے ہی ثانیہ کے گال کے پاس لے کر آیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کبیر، تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ میرے مال کو ہاتھ مت لگایا کرو، لیکن تم باز نہیں آتے۔ اگر تم نے اسے گندا کر دیا تو اس کی بھاری قیمت مجھے نہیں ملے گی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اصغر نے غصے سے کہا۔ کبیر کو ثانیہ کے پاس دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ ثانیہ ایک انچھوئی لڑکی تھی اور اگر کبیر بہک جاتا تو اس کے ہاتھ سے ایک موٹی رقم چلی جاتی۔ اصغر کی بات سن کر کبیر فوراً پیچھے ہٹا تھا اور ثانیہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اے لڑکی، جلدی سے یہ بیگ پکڑو، باہر آؤ، بس تھوڑی دیر میں ہی تمہاری فلائٹ ہے۔ اصغر یہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا اور کبیر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ثانیہ وہیں پر بے بسی سے رو رہی تھی۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میرا کیا قصور ہے؟ پہلے آپ نے میرے ماں باپ کو مجھ سے لے لیا اور اب میری عزت کو بچا لے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا، آپ ہی میری عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ثانیہ نے روتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی اور اتنی دیر میں اصغر کی ملازمہ اندر داخل ہوئی جو ثانیہ کا بیگ پکڑتے سے باہر لے آئی تھی۔ اصغر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کے چوکیدار نے آ کے بتایا کہ ارمان شاہ اسے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اصغر اور ارمان شاہ بزنس کے سلسلے میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ ارمان شاہ کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا اور اسی کام میں اسے اپنے کلائنٹ کے حوالے سے بہت سی شکایتیں ہوتی تھیں۔ اس کے کلائنٹ کو بہت سی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کئی زمینوں پر تو لوگوں نے قبضہ کیا ہوتا تھا اور کوئی ناجائز طریقے سے وہاں پر بیٹھا ہوتا تھا، اور اسی سلسلے میں ارمان شاہ کی ملاقات اصغر سے ہوئی تھی تاکہ وہ اپنے بندوں کو بھیج کر اس کے کلائنٹ کی زمینوں کو چھڑوا سکے، اور اسی سلسلے میں ارمان شاہ اور اصغر اکثر آپس میں ملتے رہتے تھے۔ ارمان شاہ کو اصغر کی دوسرے بزنس کا نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکیاں بھی سپلائی کرتا، اسے بس یہی پتا تھا کہ وہ تھوڑا بہت ڈرگس کا کام کرتا ہے اور اس کا اپنا بزنس ہے دبئی میں، اور اب بھی وہ اصغر کے پاس آیا تھا۔ اس کے ایک کلائنٹ کی زمین تھی جس پر مافیا کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ارمان شاہ کی اچانک آمد پر اصغر یکدم پریشان ہوا تھا۔ ایک طرف وہ ثانیہ تھی جس کو اس نے لے کر دبئی جانا تھا، تو دوسری طرف ارمان شاہ آیا تھا، اور وہ ارمان شاہ کو منع نہیں کر سکا تھا کیونکہ وہ اسے بھاری رقم دیتا تھا۔ ابھی اصغر اسی پریشانی میں تھا جب ارمان شاہ نے ڈرائنگ روم کے اندر قدم رکھا تھا۔ اونچا لمبا قد، چوڑی جسامت، کالے بال، سفید رنگت اور سفید رنگت پر آئی داڑھی،
وہ اپنی شخصیت میں ایک الگ ہی وقار رکھتا تھا، ہر کوئی اس سے بات کرتا ڈرتا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر ہر وقت غصہ رہتا تھا۔ آؤ ارمان شاہ آؤ، آج اچانک آگے بتایا بھی نہیں، کال کر دیتے۔ دراصل میں ابھی نکلنے والا تھا دبئی کے لیے، اصغر نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ارمان شاہ کو کہا تھا، جو آتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر برجمان ہو گیا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور ایک ہاتھ صوفے کے ہینڈل پر رکھے، دوسرا صوفے کی پشت پر پھیلا کے اس نے اصغر کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ کیا تم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے تھے جو مجھے نہیں پتا؟ ارمان شاہ نے اس کو کہتے ہوئے اصغر کے چہرے کا جائزہ لیا، وہیں پر اصغر یکدم گھبرا گیا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس جلدی میں تھا، اس وجہ سے تمہیں کہا۔ ہاں بولو کیا کام ہے؟ اصغر نے بھی اپنے آپ کو نارمل کیا تھا اور ارمان شاہ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے ارمان شاہ کوئی بات کہتا جب ملازمہ ثانیہ کی بازو کو دبوچے ہاتھ میں بیگ لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اصغر تو اپنی پریشانی میں بھول گیا تھا کہ وہ اپنی ملازمہ کو منع کر دیتا کہ ابھی ثانیہ کو نہ لے کر آئے، اور یہیں پر ثانیہ کی قسمت نے پلٹا کھایا تھا۔ ارمان شاہ کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی اس کی نظر ڈرائنگ روم کے دروازے پر پڑی۔ وہ ڈری سہمی سی نازک سی لڑکی جس کے گھنے بال کھلے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے اور کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، بلیک کلر کی لانگ میکسی میں رو کر آنکھیں سرخ اور ناک سرخ ہوا تھا، سفید گال اور گلابی ہونٹ، وہ ارمان شاہ کے دل کو بری طرح سے دہلا گئی تھی۔ کچھ لمحے تو ارمان شاہ یکٹک اسے دیکھتا رہا اور پھر جب اصغر نے ارمان شاہ کو مخاطب کیا تو ارمان شاہ کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ ارمان تم کچھ بتانے لگے تھے، بتاؤ جلدی، مجھے نکلنا ہے۔ اصغر کی آواز پر ارمان شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اصغر جو آنکھوں کے اشارے سے ملازمہ کو ثانیہ کو لے جانے کے لیے کہہ رہا تھا، اور ارمان شاہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی غلط کام یہاں پر ہو رہا ہے۔ ایک منٹ، میں اپنی بات تو بعد میں کہوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ ارمان شاہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں کونیوں کو اپنی ٹانگوں پر جمائے اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے ہوئے اس نے جھک کر اصغر کو دیکھ کر کہا۔ اصغر کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ ارمان، تمہیں تو پتہ ہے میں تھوڑا بہت ڈرگس کا کام کرتا ہوں، تو اس سلسلے میں کوئی اپنی رات کو رنگین کرنے کے لیے مجھ سے لڑکی کی ڈیمانڈ کر ہی لیتا ہے، تو بس اسی سلسلے میں اس لڑکی کو میں نے کہیں لے کر جانا ہے۔ بس اب میں جا رہا ہوں، تم نے تو اپنی بات نہیں کرنی۔ ارمان گھبراہٹ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور وہیں پر ارمان شاہ بھی صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، یعنی کہ اس کی رضامندی کے بغیر اصغر اسے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ ایک منٹ اصغر، ابھی میری بات تو پوری نہیں ہوئی اور تم کھڑے ہو گئے ہو۔ مجھے بتاؤ تم اس لڑکی کو اس کی رضامندی کے بغیر کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، اگر تم اس کو کسی کوٹھے سے یا کسی کلب سے لے کر آئے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اگر تم اس کو اس کی رضامندی کے بغیر کہیں لے کر جا رہے ہو تو تمہیں پتہ ہے میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے بتاؤ یہ لڑکی تم کہاں سے لے کر آئے ہو، کیونکہ مجھے اس کا حلیہ دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ اپنی رضامندی سے کسی کی رات کو رنگین کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ ارمان شاہ کی کہنے کی دیر تھی، ثانیہ نے چونک کر ارمان کی طرف دیکھا تھا، اسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ وہ فوراً سے پہلے ملازمہ کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے ارمان کے پاس بھاگی اور اس کے پاؤں میں گر گئی تھی۔ مجھے یہاں سے لے چلیں، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، یہ مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ میرے چاچا نے مجھے ان کے ہاتھوں بھیج دیا اور مجھ سے یہ گندا کام کروانا چاہتے ہیں، مجھے یہ دبئی لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے نہیں جانا، میں بے قصور ہوں، میں پاک ہوں، مجھے نہیں جانا، مجھے بچا لے۔ جانے کیوں ثانیہ کو ارمان شاہ کی شکل میں اپنی ایک آخری امید نظر آئی تھی اور وہ اس کے پاؤں میں گر گئی تھی، اور اس کو اپنے پاؤں میں گرا دیکھ کر ارمان شاہ نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے کیے تھے۔ اے لڑکی، اٹھو، میرے پاؤں سے کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے اور صوفے پر بیٹھو، خبردار اب آئندہ میرے پاؤں پر تم نے ہاتھ لگائے۔ ارمان شاہ کو تو مانو کرنٹ لگا تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی نے اس کے پاؤں کو چھوا تھا اور وہ بھی اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ ثانی نے کانپتے ہوئے ارمان شاہ کو دیکھا تھا اور فوراً اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور وہیں پر اصغر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی نے اس کا سارا پول کھول دیا تھا۔ اصغر جو یہ کہہ رہی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے سچ سننا ہے۔ ارمان شاہ کی آواز غصے سے بھری تھی اور اب اصغر کے پاس سچ بتانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہاں یار، میں اسے دبئی لے کر جا رہا تھا۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں کافی حسن ہوتا ہے اور پاکستان کی کوئی حسین سی پری انہیں چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ اصغر کے کہنے کی دیر تھی جب ارمان شاہ نے غصے سے پہلے اصغر کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی اصغر؟ تم اس چھوٹی لڑکی کو ان کاموں میں
لے کر جا رہے ہو جو اپنی رضامندی سے یہاں پر نہیں آئی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مانا کہ تم غلط کاموں میں ہو، لیکن اس حد تک تم جاؤ گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ارمان شاہ کے غصے سے بھری آواز پر اصغر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو ارمان، میں نے تمہارے بہت سے معاملات میں مدد کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے معاملات میں دخل اندازی کرو۔ یہ میرا کاروبار ہے اور میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اپنا کاروبار کیسے چلانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم جس کام کے لیے یہاں پر آئے ہو وہ مجھے بتاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا کل ہی، لیکن اس لڑکی کے معاملے میں درمیان میں نہ پڑو۔ اصغر کی باتوں پر ارمان شاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ آج تک اس کو کسی نے انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس طریقے سے بات کی تھی، اور یہ ہوتا کون ہے کہ اس سے اس طرح بات کرنے والا؟ ارمان شاہ نے ہمیشہ اصغر کا منہ پیسوں سے بند کیا تھا اور اب بھی وہ ایسا ہی کرنے والا تھا۔ جانے کیوں اس کو اس چھوٹی سی لڑکی پر اتنا ترس کیوں آ رہا تھا؟ وہ کبھی کسی پر ترس نہیں کھاتا تھا، لیکن آج اس لڑکی نے اس کی دل کی دنیا ہی ہلا کر رکھ دی تھی۔ ارمان شاہ اصغر کی طرف بڑھا تھا اور اصغر صوفے سے دوبارہ اٹھ گیا تھا۔ کتنے پیسے دیے تم نے اس لڑکی کو خریدنے کے لیے؟ بتاؤ مجھے۔ ارمان کی بات پر اصغر نے ارمان کی طرف دیکھا اور وہ جان گیا تھا کہ اب ارمان آگے سے کیا کہنے والا ہے۔ اب اس کے پاس ارمان کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ارمان ہی اس کے تمام کالے دھندوں کو جانتا تھا۔ اگر وہ اس سے پنگا لے لیتا تو شاید وہ دوبارہ سے اپنے کاروبار کو نہیں چلا پاتا۔ 25 لاکھ دیے ہیں میں نے اس کے چاچا کو، یہ کہہ کر اصغر نے گہری سانس لی تھی۔ میں تمہیں 50 لاکھ دوں گا اور اس لڑکی کو میرے ساتھ بھیج دو، اور میں انکار نہیں سنوں گا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ ارمان شاہ کہتے ہوئے اس لڑکی کی طرف بڑھا تھا جو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اس سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی اور وہی اس کو خرید رہا تھا۔ ایک تو اس کے چچا نے اسے بیچا تھا اور اب یہ بندہ اسے خرید رہا تھا۔ کیا وہ اتنی بے مول ہو گئی تھی کہ جس کا جی چاہے وہ اسے بیچ دے، جس کا جی چاہے اسے خرید لے؟ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے تھے اور ارمان شاہ اس کی آنسو کی پرواہ کیے بغیر اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ اس کا بیگ میری گاڑی میں رکھو اور اس کے اوپر بڑی سی چادر اوڑھ کر اس کو میری گاڑی میں بٹھاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ارمان شاہ کی بات پر ملازمہ نے اصغر کی طرف دیکھا تھا۔ اصغر نے اس بات میں سر ہلا کر اس کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اصغر کے ہاتھ سے یہ لڑکی نکل گئی تھی اور اب اسے کسی دوسری لڑکی کا انتظام کرنا تھا۔ ارمان شاہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے کوٹ کی پاکٹ میں سے اپنی چیک بک نکالی اور 50 لاکھ کا چیک کاٹ کر اصغر کے سامنے کیا۔ یہ لو، یہ رہا چیک، اور ہاں، آئندہ اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ یہ مت سمجھنا کہ میری تم پر نظر نہیں ہے، تم نے اسے مجھے بیچا ہے، اب اس پر تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ اگر کبھی بھی تم اس کے قریب آئی یا تم نے اپنے کسی بندے کو اس کے پاس بھی بھیجا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارمان شاہ نے اصغر کو وارن کیا۔ تو کیا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ اسے اپنا بناؤ گے یا اپنی راتوں کو رنگین کرو گے یا اس کے ساتھ شادی کرو گے؟ اصغر نے طنزیہ کہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ارمان شاہ کبھی بھی کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ یہ کہتے ہی اصغر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میں اس کو جیسے مرضی رکھوں، اس کی تم ٹینشن نہ لو، یہ سمجھ لو کہ یہ میری رکھیل ہے اور اس کی رقم میں نے تمہیں دے دی ہے، اس لیے اس کی طرف دوبارہ نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ ارمان شاہ کے منہ سے الفاظ نکلے تھے اور باہر جاتے ہوئی ملازمہ کے ساتھ ثانیہ کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ آج اس کو بیچنے کے ساتھ اس کو ایک رکھیل بھی بنا دیا گیا تھا۔ وہ اتنی بے مول ہو جائے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ ارمان شاہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا اور وہیں پر اصغر نے چیک کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اس کی رقم سے دگنی رقم مل چکی تھی اور کسی اور لڑکی کا انتظام کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنا موبائل نکالا اور کسی کو کال ملا کر کوئی اور لڑکی کا انتظام کرنے کا کہہ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ثانیہ ارمان شاہ کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ اس کی رکھیل بن کر جا رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ اگر وہ دبئی جاتی تو وہاں پر بھی وہ کسی کی رکھیل بنتی، تو یہاں پر وہ ارمان شاہ کی رکھیل بن رہی تھی۔ اس نے اپنی عزت نفس کو کچل کر ارمان شاہ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا کہا تھا، لیکن وہی اس کی عزت کا لٹیرا بنے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ 16 سال کی تھی، جس نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی تھی۔ وہ وقت سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھی اور اب بھی وہ ارمان شاہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا یہ شخص اس کو بے آبرو کرے گا؟ کیا یہ شخص اس کی عزت کے ساتھ کھیلے گا؟ یہ سوچتے ہوئے ہی ثانیہ نے دل سے اپنی موت کی دعا مانگی تھی۔ گاڑی شاہ مینشن کے باہر آ کر رکی تھی اور گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ ارمان شاہ نے گارڈ کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ساتھ والی سیٹ پر اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ جاؤ اندر سے جا کر بوا کو بلا کر لاؤ۔ ارمان شاہ یہ کہہ کر ابھی تک گاڑی میں بیٹھا تھا
اور گارڈ بھاگتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں پر 50 سال کے لگ بھگ عمر کی عورت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر آ رہی تھی، اور باہر آتے اس نے ارمان شاہ کی طرف دیکھا تھا جو گاڑی سے اب نکل چکا تھا۔ بوا، اس لڑکی کو آپ کمرے میں لے جائیں، اس کے کپڑے تبدیل کروائیں اور کھانا دیں، میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ ارمان شاہ یہ کہہ کر دوسری طرف بڑھا تھا اور اس گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، اور ثانیہ تو باہر نکل نہیں رہی تھی جب ارمان شاہ نے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ تمہیں ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے کہا گاڑی سے باہر نکلو اور تم نکل نہیں رہی۔ ارمان نے ثانیہ کو کھینچ کر باہر نکالا تھا اور ثانیہ اپنے بے جان وجود کے ساتھ گاڑی سے گرنے والے انداز سے باہر نکلی تھی۔ بوا تو ارمان شاہ کا غصہ دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، وہ ہمیشہ ہی جب بھی غصے میں ہوتا تو اگلے کو بولنے کا موقع نہ دیتا۔ بوا کو اس نازک سی لڑکی پر رحم آ رہا تھا کہ آخر یہ ارمان شاہ کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ارمان شاہ کی زندگی میں کسی لڑکی کی گنجائش نہیں تھی، وہ اپنے جذبات اور اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا تھا، اور یہ بوا بھی جانتی تھی کہ اگر کوئی لڑکی اس کی زندگی میں آئی تو یقیناً وہ ایک اذیت ناک زندگی گزارتی۔ ارمان شاہ کے کہنے کے مطابق بوا نے اسے اب اندر لے کر جانا تھا۔ بوا نے اس لڑکی کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ بیٹی چلو میرے ساتھ، پریشان نہ ہو، میں ہوں یہاں پر۔ بوا کی پیار بھرے الفاظ سن کر ثانیہ نے چونک کر بوا کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس کو دیکھ کر ثانیہ کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، اس گھر میں کوئی عورت تو ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں پر رکے گی نہیں، وہ یہاں سے چلی جائے گی، کیونکہ اس نے ارمان شاہ کے منہ سے سن لیا تھا کہ وہ ابھی دوبارہ گھر میں نہیں آئے گا، وہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہے۔ اس لیے وہ خاموشی سے بوا کے ساتھ اندر چلی گئی تھی، اور ارمان شاہ گاڑی میں دوبارہ بیٹھتا ہوا گاڑی کو اپنے آفس کی طرف لے گیا تھا۔ بوا نے ثانیہ کے کپڑے تبدیل کروائے تھے اور اسے کمرے میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، سنگل بیڈ تھا اور ایک واش روم، کپڑوں کی الماری اور ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ بوا ثانیہ کے کپڑے تبدیل کروا کے اس کے لیے کھانا لینے کے لیے چلی گئی تھی جب ثانیہ نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا۔ کمرے میں کھڑکی تھی، کھڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ وہ فوراً کھڑکی کی طرف بڑھی تھی اور کھڑکی کے باہر جھانکا تھا، جہاں پر گھر کا پچھلا حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، جو خاکدار جھاڑیوں میں ڈھکا ہوا تھا، اور ساتھ ہی چھوٹا سا گیٹ تھا، شاید یہ گھر کا پچھلا گیٹ تھا جو کسی کے استعمال میں کم تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ثانیہ نے گہری سانس لی تھی، اب اسے یہاں سے نکلنا تھا اور اپنی جان کو بچانا تھا، ساتھ ہی اپنی عزت کو بچانا تھا۔ لیکن وہ یہ بھول رہی تھی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد باہر کے بھیڑیے اس کا جسم نوچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ بوا نے اس کو کھانا لا کر دیا تھا اور اسے تسلی دی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو۔ ارمان شاہ بے شک وہ غصے کا تیز ہے، لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ لیکن ثانیہ کو بس یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بوا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ثانیہ نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس نے جلدی سے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے تھے اور اللہ سے اپنے لیے مدد مانگی تھی۔ مدد مانگنے کے بعد اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا جو کمرے میں لگی ہوئی تھی، تب شام کے 6 بج رہے تھے۔ آہستہ آہستہ شام کے سائے بڑھ رہے تھے۔ ثانیہ نے کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیے تھے، وہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی رات کے 8 بجے اور اسے تسلی ہوگی کہ ابھی تک وہ شخص نہیں آیا جس سے اس نے رحم کی بھیک مانگی تھی، مدد مانگی تھی، اور وہ خود ہی اسے خرید کر لے آیا تھا، اور خریدی ہوئی عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ وہ اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ گھر میں ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ثانیہ کو لگا کہ شاید گھر والے سو گئے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس گھر میں صرف 2 افراد ہی رہتے تھے، اور باقی سارے ملازمین وہ بھی خاموشی سے اپنا کام سر انجام دیتے تھے۔ ثانیہ نے یہ دیکھتے ہوئے فوراً کھڑکی پر آئی تھی اور اس نے جھانک کر کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ نیچے ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے جا کر اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا، اور پھر کھڑکی کھول کر اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی، اسی دیوار پر پاؤں رکھا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے کو کود گئی تھی، اور کودنے پر اس کے حلق سے آواز نکلی تھی، اس کے پاؤں پر کوئی چیز لگی تھی۔ ثانیہ کو تکلیف کا احساس ہوا تھا، وہ یہ بھی سب برداشت کر گئی تھی، اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے فوراً دروازے کی طرف بڑھی تھی اور دروازے کی کنڈی کو کھولتے ہوئے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، کوئی بھی نہیں جا رہا تھا۔ ثانیہ کو تسلی ہوئی، وہ اب اس گھر سے بچ کر نکل چکی ہے، لیکن تھوڑا آگے جاتے ہی اسے اپنے پیچھے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور اس کا جسم پوری طرح سے لرز گیا تھا۔ یعنی وہ پھر پھنس گئی ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ پیچھے آنے والا شخص کون ہے اور وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ گاڑی تیز رفتاری سے آ کر آگے اس کا راستہ روک گئی تھی، اور جیسے گاڑی رکی ثانیہ کے قدم بھی رکے تھے۔ گاڑی سے ارمان شاہ کو نکلتے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ گھر سے بھاگ رہی ہے؟ ارمان شاہ گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آیا تھا اور ایک کھینچ کر تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر سے بھاگنے کی؟ تم یہ بھول رہی ہو کہ میں نے تمہیں خریدا ہے؟ تم میری رکھیل اور تم میری اجازت کے بغیر میرے کمرے سے قدم بھی نہیں نکال سکتی، تو تم نے گھر سے قدم نکالنے کا کیسے سوچا؟ اب جو تمہارا حشر کروں گا میں تمہاری سوچ ہوگی۔ میں تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مزید کوئی غلط قدم اٹھا لو۔ بیٹھو گاڑی میں۔ ارمان شاہ نے اس کو کہتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا تھا اور وہ اپنی گال پر تھپڑ پڑتے ہی کام گئی تھی۔ ہونٹ کے کنارے سے خون نکل رہا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی یہ شخص اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ تھی تو ایک رکھیل، آخر اس کا کیا کام تھا کہ اسی سے سوال و جواب کرتی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، اس کا ایک اٹھایا ہوا قدم اب پتہ نہیں آگے کیا کچھ دکھانے والا تھا۔ ارمان غصے سے گاڑی چلاتا ہوا اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ثانیہ کے بازو پر اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی۔ ثانیہ کو اس کے کمرے میں لا کر ارمان شاہ نے تمام گارڈز کو بلایا اور بوا کو بلایا۔ آپ لوگ سارے اندھے ہو، یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی گھر سے فرار ہو رہی تھی اور آپ لوگ سارے سو رہے تھے، کسی نے اس کو دیکھا نہیں کہ وہ کمرے میں ہے کہ نہیں؟ میں نے جب کہا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی ایک ملازمہ رہے گی تو آپ کیسے اتنی لاپرواہی کر سکتی ہیں؟ اور اگر آج میں وقت پر نہ آتا تو یہ یہاں سے بھاگ جاتی، اور پتہ ہے اگر یہ بھاگ جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے ارمان شاہ نے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا جس کے گال پر ابھی تک ہاتھ تھا اور آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ بوا نے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس سے افسوس ہوا تھا کہ وہ اتنی لاپرواہ کیوں ہو گئی تھی۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے آج ارمان شاہ نے ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ارمان بیٹا، میں تو رات کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا کرے گی۔ میں اسے سمجھا دوں گی، تم غصہ مت کرو، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ بوا نے کہہ کر ارمان شاہ کو وہاں سے بھیجنا چاہا۔ ارمان شاہ نے غصے بھری نظر ثانیہ پر ڈالی۔ بوا آپ یہاں سے جائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ارمان شاہ کے کہنے پر بوا نے دوسری بات نہیں کی تھی، وہ کمرے سے جا چکی تھی، اور کمرے سے بوا کے جاتے ہی ثانیہ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اسے نظر اٹھا کر ارمان شاہ کی طرف دیکھا تھا جو دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جاتے دروازے کو لاک لگایا تھا اور وہیں پر ثانیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ارمان چہرے پر غصہ لیے ثانیہ کی طرف مڑا۔ شوق ہے نا تمہیں گھر سے بھاگنے کا؟ تم جانتی ہو کہ گھر سے بھاگنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن اب میں تمہارے ساتھ جو کروں گا تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم گھر سے بھاگ کر کیا کرنے والی تھی۔ ارمان شاہ قدم قدم لیتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے دونوں بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کو بیڈ پر گرایا تھا اور خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ نازک سی 16 سال کی لڑکی اوپر 28 سال کا چوڑی جسامت والا وجیہہ مرد جھکا ہوا تھا، اور ثانیہ کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اب یہاں سے نہیں نکلوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ ثانیہ مسلسل التجا کر رہی تھی، لیکن ارمان شاہ تو کسی اور ہی دنیا میں مگن تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، اس کے ہونٹ اور اس کے سرخ ہوتے گال اور گالوں پر اس کے انگلیوں کے نشان ارمان شاہ کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے ہی تھے۔ ثانیہ نے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو دبوچ کے اس سے پیچھے ہٹانا چاہا تھا، لیکن وہ اتنے مضبوط وجیہہ مرد کو اپنے اوپر سے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ ثانیہ کے کامتے ہوئے وجود کو محسوس کرتے ہوئے ارمان شاہ یکدم پیچھے ہٹا تھا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں اس کے اتنے قریب ہو رہا تھا؟ یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ارمان شاہ کو اپنے سے اوپر اٹھتا دیکھ کر ثانیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ارمان شاہ نے ثانیہ کی طرف دیکھا تھا جس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ تم میرے اتنے تھوڑے سے لمس سے اور میرے اتنے تھوڑے سے قریب آنے پر اس طرح کانپ رہی ہو، لیکن تمہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ اگر تم باہر جاتی تو باہر کے بھیڑیے تمہیں چیڑ پھاڑ کر کے تمہارے وجود کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے۔ آئندہ اگر تم نے اس کمرے سے قدم باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم میری رکھیل اور رکھیل بن کر ہی رہو گی۔ میں تمہارے ساتھ جو کچھ مرضی کروں یا تمہارے قریب بھی نہ آؤں، تم نے اف تک نہیں کرنی، سمجھی تم؟ ارمان شاہ کے غصے سے بھری آواز پر ثانیہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن ارمان شاہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، اس سے یہی بات پرسکون کر گئی تھی۔ دوسری طرف ارمان شاہ اپنی دل کی حالت سے انجان تھا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا تھا، اسے بھی نہیں پتا تھا۔ 2 دن سے ثانیہ اسی گھر میں تھی، اسی کمرے میں تھی اور اسی کمرے میں بوا سے کھانا اور سب کچھ لا کر دیتی تھی۔ ان 2 دنوں میں رو رو کر اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ اس نے بوا سے التجا کی تھی کہ وہ اس کو یہاں سے لے جائے، وہ کسی دارالمان میں جا کر چھوڑ دے، لیکن وہ اس ظالم شخص کے پاس نہیں رہے گی۔ بوا اسے ہر بات سمجھاتی تھی کہ وہ یہاں سے نہیں جا سکتی۔
ارمان شاہ جس چیز کو اپنے پاس لے کر آتا ہے وہ اس سے نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ وہ مر جائے اسی گھر میں۔ اور یہی بات سوچتے ہوئے ثانیہ دوبارہ سے یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات رکھے، اور وہ اس کی رکھیل تھی، وہ اس کے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور آج 2 دن کے بعد ثانیہ کے اندر پھر سے ہمت پیدا ہوئی تھی اس گھر سے بھاگنے کی، اور اس وقت قسمت بھی شاید اس پر مہربان تھی۔ موسم بھی خراب تھا، ہر طرف بادل چھائے ہوئے تھے، بارش کی آمد تھی، اور پھر 9 بجے کے بعد اتنی تیز بارش ہوئی کہ تمام گلی کوچوں کو پانی سے جل تھل کر دیا تھا، اور بارش کی وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ثانیہ کو اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ بوا سے کہ ارمان شاہ ابھی گھر پر نہیں ہے، وہ اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا ہے، اور اس سے اچھا موقع اور نہیں ملنا تھا۔ ثانیہ نے بڑی مشکل سے بوا سے باتوں باتوں میں اس گھر کے تمام افراد کا پوچھا تھا، اور اسے پتا تھا کہ بوا کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے اور گیٹ پر صرف گارڈ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے یہاں سے نکلنا تھوڑا سا آسان تھا، کیونکہ اگر وہ یہاں سے نکلتی تو ارمان شاہ اسے نہیں پکڑ سکتا تھا کیونکہ وہ شہر سے باہر تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے اندر ہمت پیدا ہوئی تھی، اور رات کے 11 بجے وہ آرام سے اسی کھڑکی سے دوبارہ سے کود گئی تھی، اور جب اس دروازے کی طرف بڑھی تو اس دروازے پر اب کنڈی کے علاوہ تالا بھی لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اسے مایوسی ہوئی تھی کہ آخری ہمت کر کے نکل رہی ہے، لیکن یہاں پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ بارش کا تیز برستا ہوا پانی اس کے پورے وجود کو گیلا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اوپر چادر لپیٹی ہوئی تھی، وہ بھی پانی سے گیلی ہو کے اس کے جسم کے ساتھ چپک چکی تھی، لیکن اب اسے یہاں پر رکنا نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی بڑے دروازے کی طرف جہاں پر گارڈ بیٹھے ہوتے تھے، وہاں پر جا کے اسے احساس ہوا کہ گارڈ وہاں پر نہیں ہے۔ گیٹ کے ساتھ بنا ہوا چھوٹے کمرے کے اندر گارڈ آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ سردیوں کی بارش تھی، اس بارش میں کون باہر نکلتا ہے؟ ثانیہ نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قدم گیٹ کی طرف بڑھائے تھے، اور دروازہ کھول کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہی تھی جب تیز ہوا کے جھونکا اس کی چادر اڑا کر لے گیا تھا جو اس نے اپنے نازک ہاتھوں میں پکڑی تھی۔ اب اس کے کندھوں پر ہلکا سا دوپٹہ تھا اور اس کا پورا وجود گیلا ہو چکا تھا۔ گارڈ جو آرام سے اندر بیٹھا آگ سینک رہا تھا، گیٹ کی آواز سنتے وہ فوراً باہر نکلا، اور اس کے ذہن میں فوراً سے پہلے اس لڑکی کا خیال آیا تھا۔ وہ فوراً اندر کی طرف بڑھا، بوا کو بتایا۔ جب بوا کمرے میں آئی تو ثانیہ کو کمرے میں نہ پا کے اس نے فوراً ارمان شاہ کو فون کیا تھا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، جو دوسرے شہر سے اب گھر کی طرف آ رہا تھا۔ یہ سنتے اس کی غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ اس لڑکی میں اتنی ہمت کہ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود دوبارہ اس گھر سے فرار ہونے کا سوچ چکی تھی۔ سوچتے ہوئے ارمان شاہ نے گاڑی گیٹ گھر کی طرف جانے کی بجائے مین سڑک پر لے گیا تھا، کیونکہ بوا نے بتایا تھا کہ ثانیہ کو یہاں سے گئے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ گھر سے کافی دور جا چکی ہوگی، اور اب وہ سڑکوں پر گاڑی بھگاتے ہوئے وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ ارمان شاہ گھر آ چکا تھا، اور ساتھ اس کے ثانیہ بھی تھی۔ بوا نے اس چھوٹی سی لڑکی کو بیچاری سی نظر سے دیکھا تھا، کیوں وہ اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ بوا اس کو کمرے میں لے جائیں اور اس کو اچھے سے تیار کریں، صبح ہی اس کا اور میرا نکاح ہے۔ یہ لڑکی اس طریقے سے اس گھر سے اب دوبارہ نہیں جائے گی۔ ارمان شاہ کی بات سن کر ثانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے والا تھا؟ وہ تو اس کی رکھیل تھی، تو وہ اس کے ساتھ نکاح کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو اس کو خرید کر لایا تھا، وہ چاہتا تو اس سے اپنے پیسوں کے عوض اس کا جسم حاصل کر سکتا تھا، اپنی حوث پوری کر سکتا تھا، لیکن وہ اس سے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ یہ دیکھتے ہوئے ثانیہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ کیا وہ جو ارمان شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ غلط تھا؟ انہی سوچوں میں ثانیہ گم تھی جب بوا اسے لے کر کمرے میں چھوڑ آئی تھی، اور ثانیہ کانپتی ہوئی صوفے پر بیٹھی تھی جس کا وجود پورا گیلا ہو چکا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہی ہو۔ تم نہیں جانتی ارمان شاہ کو، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، وہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو کہ ارمان شاہ کوئی برا آدمی ہے؟ نہیں بیٹا، ارمان شاہ برا آدمی نہیں ہے، تمہیں تو ان 3-4 دنوں میں پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر وہ برا ہوتا تو وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا تھا، یہ تو تم بھی جانتی ہو۔ اور اب دیکھو، اس نے تم سے نکاح کا کہا ہے، اور مجھے بھی اسی بات کا یقین تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اگر کوئی تعلقات بنانا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ جائز ہی بنائے گا، کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ تمہیں اپنے گھر کیوں لے کر آیا ہے۔ اب تم اس کو اپنا گھر ہی سمجھو اور اپنا دل ارمان شاہ کی طرف سے صاف کر لو۔ بوا یہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئی تھی، اور ثانیہ وہیں پر بیٹھی گہری سوچ میں تھی۔ بوا ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ اتنے دن اس گھر میں رہی تھی، اور صرف ایک بار ارمان شاہ اس کے پاس آیا تھا، اور وہ بھی اگر وہ چاہتا تو وہ اسی رات اس کے جسم کو نوچ ڈالتا، اپنی ہوس پوری کر لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے ثانیہ کو اپنے اس گھر سے بھاگنے پر افسوس ہوا تھا۔ اگر وہ بھاگ کر کہیں اور چلی جاتی اور کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو
کیا وہ اس کو وہ عزت وہ مان دیتا جو ارمان شاہ اسے اپنی بیوی بنا کر ایک جائز رشتے میں بنا کر ایک مان دے رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف ثانیہ کو ارمان شاہ کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ 2 بار اس گھر سے بھاگ کر اس کے غصے کو ہوا دے گئی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد کیا کرنے والا تھا یہ تو وہ جان گئی تھی کہ وہ اسے آسانی سے بخشنے والا نہیں تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی شاہ مینشن میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آج ارمان شاہ کا نکاح تھا اور سب ہی حیران تھے۔ اس کے ارد گرد اور اس کے دوست احباب کو بھی صبح اطلاع ملی تھی، اور صبح اطلاع ملتے سبھی کے چہرے پر حیرانگی تھی کہ آخر ارمان شاہ کس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، اور وہ کون ہے جو ارمان شاہ کی زندگی میں آئی ہے۔ اور پھر نکاح کا وقت ہوا تھا۔ ثانیہ کو بہت ہی خوبصورت سرخ کلر کا لہنگا پہنایا گیا تھا۔ بیوٹیشین نے آ کر اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا، جس میں وہ اور زیادہ نکھر گئی تھی، اور بوا نے اس کو حوصلہ دیا تھا، تسلی دی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو، آگے آنے والا وقت اس کے لیے بہت آسانی لانے والا ہے، کیونکہ ارمان شاہ نے بوا کو بتایا تھا کہ ثانیہ کو کوئی بیچنے والا تھا اور وہ اس کو گھر لے آیا تھا، اور بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچا ہے کہ وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گا، اسے اپنی بیوی بنائے گا۔ آخر اسے بھی اپنی زندگی میں کسی ساتھی کی ضرورت تھی۔ بوا ارمان شاہ کی اس بات کو سن کر اس نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ارمان شاہ نے ایک نیک کام کیا تھا، ایک لڑکی کو غلط راستے پر جانے سے بچا لیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ثانیہ کو بار بار سمجھاتی رہی تھی کہ آخر وہ ارمان شاہ کے بارے میں ایسا نہ سوچے اور گھر سے نہ بھاگے، اور اب وہ اس کی دلہن بنی ہوئی تھی۔ اور جب نکاح خوان نے آ کر ثانیہ سے اجازت لی تھی اور پھر اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، اپنے سارے حقوق اور اپنا سارا وجود ارمان شاہ کے نام کر دیا تھا، اور وہی ارمان شاہ نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسی لڑکی کو شامل کر لیا تھا جس کو وہ جانتا نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں اس نے پہلی نظر میں ہی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت معصوم ہے، اور اسے ایک بری جگہ پر جانے سے بچانے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، ایک بھاری رقم دے کر، لیکن وہ اس کی محبت میں آہستہ آہستہ گرفتار ہوتا گیا تھا، اور وہ 2 سے 3 دن شہر سے دوسرے شہر جانے کا بہانہ کر کے اپنے آفس میں بیٹھا اسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، اور آخر اس نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا تھا اور اس اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ لیا تھا اپنی بیوی کی حیثیت سے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنا ایک جائز اور حلال ریلیشن بنانا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے اس کے ساتھ نکاح کرنا ضروری تھا، اور اسی طرح ثانیہ کو ایک تحفظ دے سکتا تھا، ایک پرسکون زندگی دے سکتا تھا۔ ارمان شاہ نے ثانیہ کی تمام تفصیلات اپنے مینیجر کو کہہ کر معلوم کر لی تھی، اور اسے جب پتہ چلا تھا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اس کے چاچا نے پیسوں کے عوض سے بیچ دیا تھا، اور اگر وہ اسے اس کے گھر دوبارہ بھیج دیتا تو یقیناً اس کا چاچا اسے دوبارہ بھی بیچ سکتا تھا، اور پھر ثانیہ کی خوبصورتی نے ارمان کے دل میں گھر کر لیا تھا، اور اب وہ اسے اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا تھا، اور اب وہ پورے حق کے ساتھ اس کے بیڈ پر برجمان تھی، اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے شخص کا انتظار کری تھی جو اسے پیسوں کے عوض خرید کر لایا تھا، اور اب اسے اپنی پوری زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور ارمان شاہ اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، اور وہیں پر ثانیہ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں مضبوطی سے تھامے ارمان شاہ کے قدموں کی چاپ کو سن رہی تھی جو اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ارمان شاہ قدم قدم لیتا ہوا اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اور ثانیہ وہیں پر سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ارمان شاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لے کر ثانیہ کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ کیا تم نے ابھی بھی اس گھر سے بھاگنا ہے؟ اگر بھاگنا ہے تو مجھے بتا دو، میں گھر کے تمام دروازے کھول دیتا ہوں تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو، تمہیں اس طرح بارش میں اور اس طرح کھڑکیاں پھلانگ کر بھاگنا نہ پڑے۔ ارمان شاہ کی بات پر ثانیہ کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ جو ارمان شاہ کے بارے میں سوچ کر بیٹھی تھی وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس شخص نے اس کو عزت دی تھی، تحفظ دیا تھا، اپنا نام دیا تھا۔ وہ اس کے گھر کو دیکھ کر یہ تو جان گئی تھی کہ وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، لیکن جس طرح اس کو بیچا گیا تھا اور جس طرح اس کو خریدا گیا تھا، کوئی بھی ہوتا تو وہ خریدنے والے کے لیے اپنے دل و دماغ میں ضرور ایسی باتیں لے کر آتا، لیکن ارمان شاہ کا رویہ اس کی سوچ کو یکسر بدل گیا تھا۔ ثانیہ کے پاس اب الفاظ نہیں تھے، ایک تو اس کی عمر چھوٹی تھی، اور دوسرا اس کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا وہ دماغی طور پر کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے لب اور اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور نہ ہی الفاظ اس کے ساتھ دے رہے تھے، اور ارمان شاہ کو کوئی جواب دے سکے۔ بولو گی نہیں کچھ؟ اب ویسے تو سڑک پر بہت کہہ رہی تھی کہ میں بہت گندا ہوں، میں تمہیں مارتا ہوں، تو اب تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کہ تم میری بات کا جواب دے سکو۔
ارمان شاہ کی بات پر ثانیہ جو پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی اس کے بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارمان شاہ کا شکریہ ادا کرے یا اس سے گلہ کرے کہ اگر اس نے عزت کے ساتھ اپنایا تھا تو وہ اسے خرید کر کیوں لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے ناقص دماغ میں ابھی تک ارمان شاہ کے لیے شکوے شکایت لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تو تم لڑکیوں کو رونے کی علاوہ کوئی کام نہیں آتا، اس وجہ سے تو میں نے شادی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ ہر بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم لڑکیوں کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم لڑکے آگے سے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی یہ آپ لوگوں کے آنسو خوشی کے ہیں یا غمی کے۔ اب میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے کہ تم نے رونا شروع کر دیا ہے؟ ارمان شاہ کی بات پر ثانی نے اپنے ہاتھ کی پش سے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں غلط سوچا، میرے ساتھ یہ سب اچانک ہوا، مجھے لگا آپ بھی میرا استعمال کریں گے جیسے اس گندے آدمی نے میرا استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ ثانیہ نے بامشکل اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے تھے اور ارمان شاہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا میں تمہیں شکل سے ایسا لگتا ہوں کہ میں تمہارے جسم کا استعمال کروں گا، تمہارے وجود کے ساتھ کھیلوں گا؟ مجھے اگر اس چیز کی تمنا ہوتی اور ہوس ہوتی تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، ہر طرح کی لڑکی میرے بیڈ روم کی زینت بنی ہوتی، لیکن مجھے بھی اپنی حدود پتہ ہے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو نہیں آنے دیا، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ لڑکی کی کیا عزت ہوتی ہے، اور کچھ لڑکیاں وہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، لیکن دوسرے انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا بھی کوئی وقار ہے، اس کی بھی کوئی عزت ہے، اور میں اپنا وقار اپنی عزت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا۔ اور میں نے جب تمہیں اصغر کے گھر میں دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ تم اپنی مرضی سے نہیں آئی، تمہیں زبردستی لایا گیا ہے، اس لیے مجھے یہی بہتر لگا کہ میں تمہیں دگنی قیمت دے کر وہاں سے نکال لوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہیں ویسے وہاں سے لے کر آنا چاہتا تو اصغر کبھی بھی تمہیں میرے ساتھ نہ بھیجتا، اس لیے میں نے تمہیں وہاں سے خرید کر لے کر آیا تھا۔ ارمان شاہ نے ثانیہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سے تھاما تھا اور ثانیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ ارمان شاہ کے ہاتھوں کی حدت کو محسوس کرتے اس کے اندر سکون سا محسوس ہوا تھا، اور اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر ارمان شاہ کے چہرے کو پہلی مرتبہ غور سے دیکھا تھا۔ سفید چہرہ اور اس پر کالی گھنی داڑھی اور کالی بڑی آنکھیں، وہ بہت ہی پروکار اور خوبصورت شخص تھا جو قسمت نے اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ آپ نے مجھے رکھیل کہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے رکھیل کتنی گندی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ مجھے کیوں کہا تھا؟ ثانیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اپنی زبان پر لے آئی تھی۔ یہ لفظ اسے بہت برا لگا تھا، وہ کیسے برداشت کرتی کہ اب وہ اس کا شوہر تھا، اور اگر وہ اب بھی اس سے اسی طرح سوچتا ہے تو اس کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ پاگل لڑکی، اتنی دیر سے میں تمہیں کیا سمجھا رہا ہوں، اگر میں یہ سب کچھ وہاں پر نہ کہتا تو وہ تمہیں مجھے میرے ساتھ جانے نہیں دیتا۔ تمہاری اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ ارمان شاہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کے سر پر ہلکا سا ٹچ کیا تھا، اور وہیں پر ثانیہ کام کی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ ثانیہ کے ڈرنے کی وجہ سے ارمان شاہ نے فوراً آگے بڑھ کے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا تھا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ دیکھو میری طرف، میں اس دن کی وجہ سے تم سے ڈرنے دیکھو میری طرف اس دن کی وجہ سے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات اس تھپڑ کی جو میں نے مارا تھا، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میں کبھی بھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن تم نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ تم گھر سے بھاگی تھی، یہ جانے بغیر کہ تم جاؤ گی کہاں۔ ہر طرف تو بھیڑیے بیٹھے ہوں گے جو تمہارے وجود کو نوچ ڈالیں گے، اس لیے مجھے تم پر غصہ آ گیا تھا اور میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا، لیکن آج کے بعد تم پر کبھی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اگر تم مجھے معاف کر دو گی۔ ارمان شاہ کی اس بات پر اور معافی مانگنے پر ثانیہ کو تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ اس کی روح سرشار کر گئی تھی، اتنا پروکار شخص اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کیا تھی؟ ایک معمولی سے گھر میں رہنے والی معمولی سی لڑکی جس کو بیچ دیا گیا تھا اور خریدنے والے نے اس کو مان اور عزت دی تھی۔ یہ سوچتے اس نے اس بات میں سرا لایا تھا، مطلب وہ اسے معاف کر چکی تھی، اور ارمان شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی محبت کا پہلا لمس اس کے ہونٹوں پر رکھا تھا، اور وہیں پر ثانیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی، اور ارمان شاہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا تھا، اور ثانیہ گہرا گہرا سانس لینا شروع ہو گئی تھی۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں آج کی رات چھوڑنے والا ہوں، تم میری بیوی ہو، مجھ پر حلال ہو، اور میں تمہارا شوہر ہوں، اور میں کوئی بھی نرمی نہیں کرنے والا، یہ اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ یہ کہتے ہوئے ارمان شاہ اس کی گردن پر جھکا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس پر اپنی شدت نچھاور کرنا شروع ہو گیا تھا۔ ثانیہ نے بھی پورے دل سے اپنا آپ اپنے شوہر ارمان شاہ کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ اپنے ایک ایک عمل سے ثانیہ کو یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور ثانیہ اس کی محبت کو پا کر اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ ثانیہ کا ایک بہتر مستقبل اس کا منتظر تھا،
اور وہ اپنے مستقبل میں اب ارمان شاہ کے ساتھ مطمئن تھی۔ اس نے زندگی میں بہت مشکل وقت دیکھا تھا، تو اب ارمان شاہ کی شکل میں اسے ایک آسانی دی گئی تھی۔ ایک خوشگوار مستقبل دونوں کا منتظر تھا۔ ایک دلدل سے نکل کر اب ارمان شاہ کی پیار بھری باہوں میں پرسکون ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ پلیز کمنٹس میں لازمی بتایا کریں، اور یہ بھی بتایا کریں آپ کو ناول کیسا لگا ہے۔ اور آپ کا بہت کم رسپانس آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ناول کو کس وقت پوسٹ کیا کریں، افطاری کے بعد یا افطاری سے پہلے، تو آپ سب نے کہا تھا افطاری کے بعد، تو افطاری کے بعد بھی پوسٹ کرنے پر آپ کا رسپانس نہیں آ رہا۔ تو پلیز اب تھوڑا سا اپنی آپ ہی کے ساتھ کوپریٹ کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور دیکھا لازمی کریں۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔